अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान हारून खालिद आपसे मुखातिब हूँ। इदारा दिराइल स्कूल ऑफ साइंस की तरफ से हम हर साल जो है वो स्कूल में मुख्तलिफ जो है वो दीनी अमूर हैं उन पर जो है वो इवेंट्स करवाते रहते हैं, सेशंस करवाते रहते हैं। चूँकि आजकल जो है वो स्कूल बंद है और कुछ इस तरह का इवेंट जो है वो हो नहीं सका, तो हमें कुछ सवालात जो थे वो इस हवाले से, ज़ुल्हिज्जा के हवाले से हमें कुछ सवालात जो थे वो मसूल हुए। तो हमने सोचा कि क्यों जो है वो फ़र्दर जवाब देने की बजाय क्यों ना जो है वो एक इज्तिमाई तौर पर कुछ जो है वो सवालात जो हैं वो आपके हम जो है वो उनका जवाब जो है वो दे सकें इस प्लेटफॉर्म से। तो आज इस सिलसिले में मेरे साथ जो है वो हमारे स्कूल के ही जो है वो उस्ताद मोहतरम और दीन आसान फ़हम के नाम से जो हमने सेशन आज का रखा है उसके हमारे मेहमान जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। तो मैं आपका तारुफ इनका करवाता चलूँ। मौलाना सफदर अमीन साहब जो कि जो है वो जामिया इस्लामिया इमदादिया फैसलाबाद से फारुल तहसील हैं, नौजवान फाजिल हैं वहाँ से। और आज का हमारा सेशन जो है वो कुर्बानी और कुर्बानी के जो मसाइल हैं उसके हवाले से होगा। तो मौलाना उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और जो है वो इन दिनों में जो हमें सवालात मसूल हुए हैं हम उस सिलसिले में आपसे कुछ उसके जवाबात जो हैं वो चाहेंगे। तो आप खैरियत से हैं मौलाना? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाएं, आप कैसे हैं? जी अल्लाह का शुक्र। अच्छा मौलाना साहब, हमारे पास कुछ सवालात हैं, मैंने कुछ रिटन फॉर्म में लिख के अपने सामने भी रख लिए हैं ज़ुल्हिज्जा के मसाइल के हवाले से और कुर्बानी के हवाले से। तो इसमें हमें सबसे पहले तो आप ये बताइए कि इस अशय की जो है वो फजीलत क्या है और क्या मुकाम है इसका? अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बाद। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपने इस प्रोग्राम में मुझे शिरकत का मौका दिया। उसके बाद मैं आपके सवाल का जवाब देना चाहूँगा कि हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से एक रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। हदीस का मफ़हूम कुछ इस तरह से है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नज़दीक जितने भी अय्याम हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो मकबूलियत हासिल है या जो अल्लाह को पसंदीदा हैं वो इन अय्याम के आमाल हैं। यानी अशरा ज़िलहज्जा के ये जो 10 दिन हैं, अशरा बोलते हैं 10 को अरबी में, और ज़िलहज्जा से मुराद ये महीना है। ये इस महीने के जो इब्तदाई 10 दिन हैं इनमें किए गए आमाल अल्लाह को बाकी पूरे साल के अय्याम से ज़्यादा महबूब हैं। तो सहाबा ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह, क्या जिहाद भी इससे पीछे हट जाएगा, यानी उसका सवाब कम होगा? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, इन दिनों में किए गए जो आमाल हैं उनकी फजीलत जिहाद से भी बढ़कर, जिहाद से भी ज़्यादा जो है वो इसकी फजीलत रवायात में मिलती है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिहाद जो कि अल्लाह का एक मकबूल तरीन मतलब हुक्म भी है अल्लाह की जानिब से, और इसको जो करने वाले होते हैं उनके कितने फ़ज़ाइल आपने कुरान और हदीस में पढ़े भी होंगे और सुने भी होंगे उलमा से। तो उससे भी बढ़कर इसके अजर व सवाब को बयान किया जा रहा है कि इन दिनों के आमाल वो जिहाद से भी बढ़कर हैं। अच्छा मौलाना, इन्हीं अमाल के हवाले से भी हमारे पास एक सवाल है कि इन दिनों में जो आम तौर पर ये तासुर दिया जाता है और कहा भी जाता है बड़ों की तरफ से भी, हमारे उलमा की तरफ से बताया गया, आप भी थोड़ी सी इसकी वजाहत करते हैं कि ये बाल और नाखून तराशने के हवाले से जो है कि इन दिनों में बाल और नाखून ना तराशे जाए, तो इसके हवाले से हमें कहाँ पे ये अहकाम मिलते हैं और इसकी क्या फजीलत है? क्या ये ऐसा बात दुरुस्त है? जी जी बिल्कुल। असल में इन दिनों के कुछ अहकाम हैं वो बेसिकली तो लागू होते हैं हज करने वाले पे, यानी जो लोग जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कबूल किया अपने घर के दीदार के लिए, तो वो लोग जो हज करने के लिए जाते हैं वो पाबंदियाँ बेसिकली हज वालों के लिए हैं। तो हमने चूँकि उनकी उस सुन्नत को, उस तरीके को फॉलो करना है, कॉपी करना है, उनकी पैरवी करनी है इस नीयत के साथ, ताकि हमें भी वही सवाब और अजर मिल सके जो कि एक हज करने वाले को मिल रहा है। अब इसके बारे में बाज़ लोग ज़रा तशद्दुद का रास्ता इख्तियार कर लेते हैं। मतलब वो ये कहते हैं कि नाखून तराशना या बाल कटवाना, ये ना कटवाना यानी इनका वाजिब है, ये ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इसकी वजाहत ज़रूरी थी, जो कि अक्सर ये सवाल भी पूछा जा रहा है कि ये वाजिब नहीं है, ये वाजिब उस शख्स के लिए है जो हज और उम्रा के लिए गया हुआ है। इस वक्त जो लोग यानी पाकिस्तान में या दीगर इस्लामी ममालिक हैं वहाँ पर जो मौजूद हैं उनके लिए ये वाजिब नहीं बल्कि मुस्तहब के दर्जे में है। यानी अगर वो ऐसा कर लेंगे तो उनको सवाब ज़रूर मिलेगा, और अगर कोई ऐसा नहीं करता, अपने दाढ़ी कटवा लेता है या बाल तराश लेता है, नाखून तराश लेता है, तो उस पर किसी किस्म का कोई गुनाह नहीं होगा। हाँ, अलबत्ता उसको यानी उसकी कॉपी करना, उसको फॉलो करना, इसकी वजह से उसे सवाब ज़रूर मिलेगा। मौलाना, इसमें से एक ज़िमनी सवाल और भी निकलता है कि
کیا ایسا کہا جاتا ہے کہ جو قربانی کرنے والا ہے صرف وہ یہ عمل کر لے کہ جس کے نام کی قربانی کی جانی ہے؟ کیا یہ بات تھوڑی ریلیونٹ ہے اسلام کے احکام کے مطابق؟ جی بالکل ظاہر ہے، قربانی جس نے کرنی ہے وہ بھی اسی سنت کو فالو کر رہا ہے، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو حج کرنے والا کاپی کر رہا ہے۔ ہم یہاں اپنے ملک میں بیٹھ کے، ہم ادھر ہی بیٹھ کے یہ کر رہے ہیں کہ ہمیں بھی وہی ثواب مل جائے جو وہاں پر نہر کرنے والے کو، قربانی کرنے والے کو مل رہا ہے۔ ٹھیک مولانا، ایک اور اسی حوالے سے ہمارے پاس سوال ہے کہ تکبیرات تشریق کا کیا حکم ہے اور یہ کیا ہوتی ہیں؟ میرے بھی علم میں ذرا اضافہ ہو جائے گا اور ہمارے جو دیکھنے والے ناظرین ہیں ان کے بھی بالکل اضافہ ہو جائے گا۔ تکبیرات تشریق یہ ہیں جس کے پڑھنے کا ہمیں حکم دیا ہے، اور اس کا جو حکم ہے وہ واجب کے درجے میں ہے کہ ایک مرتبہ تکبیر پڑھنا واجب ہے، اور اس کی آواز کیا ہونی چاہیے، اس میں مختلف قسم کے مسائل ہیں، اور یہ کتنے دن تک پڑھنی چاہیے۔ تو اس کی تفصیل یہ ہے کہ 9 ذی الحج کی فجر سے لے کے 13 ذی الحج کی عصر تک آپ نے بآواز بلند، یعنی اتنی بلند آواز بھی نہ ہو لیکن درمیانی آواز ہونی چاہیے، تو آپ نے تکبیرات تشریق کہنی ہے۔ تکبیرات تشریق ہیں کیا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ مرد جو ہیں درمیانی آواز سے کہیں گے، اور عورتوں کے لیے یہ ذرا دھیمی آواز کے ساتھ کہنا واجب ہے۔ 1 مرتبہ ان تکبیرات کا کہنا واجب ہے، اور 3 مرتبہ ان تکبیرات کا دہرانا، ہر نماز کے بعد آپ نے یہ دہرانی ہے، اور 3 مرتبہ ایسا کرنا یہ سنت عمل ہے۔ یعنی کہ یہ صرف یہاں تک محدود نہیں ہے کہ عید کی نماز کے سے پہلے یا بعد میں دہرانا، بلکہ یہ بات ہر جتنی بھی دن میں جو 5 نمازیں ہوں گی، 9 ذی الحج کی فجر سے شروع ہوں گی اور 13 ذی الحج کی عصر تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ اچھا مولانا، اسی کے حوالے سے چونکہ یہ جو ہے وہ قربانی کے عید ہے، اور اس حوالے سے تو کچھ قربانی کے جانور کے حوالے سے کہ کیا قربانی ہر مسلمان پر واجب ہے یا پھر کہیں کوئی گنجائش نکلتی ہے؟ اسلام میں اس کے متعلق کیا احکامات ہیں؟ ذرا ہمارے ناظرین سے اس کی وضاحت۔ جی بالکل، قربانی اس شخص پر واجب ہے جو صاحب نصاب ہے۔ صاحب نصاب کا مطلب یہ ہے کہ صاحب نصاب اس شخص کو ہم کہیں گے یہ جس کے پاس اپنی ضروریات اصلیہ کیا ہوتی ہیں؟ مثلا گھر کے اخراجات ہیں، آپ نے بل پے کرنے ہیں، آپ نے پورے مہینے کا راشن اکٹھا کرنا ہے، یا آپ نے کسی کا جو قرض ہے وہ واپس کرنا ہے، اس سے پیسے لیے ہوئے تھے۔ ان ساری چیزوں کو اپنے جو ایسٹس ہیں، آپ کے جو اثاثہ جات ہیں، جو پیسے ہیں، جو آپ کی آمدن ہے یا سیونگ ہے، جو بھی ہے، ان کو منہا کریں گے، یعنی ان کو مائنس کر دیں گے۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ آپ کے پاس کیا اتنے پیسے موجود ہیں جن کی قیمت یا جن کی مالیت، پیسے ہوں چاہے وہ چیزیں ہوں، اسباب ہوں، ان کی مالیت 52.5 تولے چاندی کے برابر ہو۔ اگر ان کی مالیت 52.5 تولے چاندی کے برابر ہو جاتی ہے تو ہر ایسے شخص پہ قربانی واجب ہے۔ یہ تو زکوٰۃ سے کافی حد تک ریلیونٹ نہیں ہوتی؟ جی بالکل، یعنی کہ اس میں بھی نصاب وہی ہے جو صاحب زکوٰۃ کا ہوتا ہے، یعنی زکوٰۃ جس شخص پر واجب ہوگی اسی پہ قربانی بھی واجب ہوگی۔ اچھا، تو قربانی یہ تو ہمیں پتہ چل گیا کہ کس کے اوپر واجب ہے۔ مولانا، اس کے حوالے سے ایک اور بھی سوال کہ قربانی کا جو جانور ہے اس کی عمر کا کوئی تعین ہمیں اسلامی احکام میں ملتا ہے جو ہمارے ناظرین جو دیکھ رہے ہیں کم از کم وہ اس سے واقف ہو سکیں؟ کیا اس کی عمر کا کہیں کوئی تعین ہے؟ جیسے بکری کا بچہ ہے، بکرا ہے یا بھیڑ کا بچہ ہے، تو اس کے حوالے سے، یا بڑا کوئی جانور ہے تو اس کی کوئی ایج کا تعین ہے؟ ذرا یہ ہمارے ناظرین سے۔ جی بالکل، احادیث میں بکثرت ان سب چیزوں کو بیان کیا گیا ہے، لیکن اس سے ہٹ کے بھی ایک چیز ہے تعامل، یعنی عمل کیا ہے امت کا۔ تو اب اگر کسی شخص کو اس حدیث کا علم نہ بھی ہو کہ جن میں بکروں کی یا دمبوں کی، چھتروں کی، اونٹ اور گائے بھینس وغیرہ کی عمر بیان کی گئی ہے، اگر اسے علم نہیں بھی ہے تو وہ اپنے بڑوں کو دیکھتا ہے، جب ہم بڑوں کے ساتھ خریداری کرنے جاتے ہیں، کہ وہ کس عمر کے بکرے یا کس قسم، میں جانور کا لفظ استعمال کروں گا تاکہ سبھی اس میں آ جائیں، وہ کس قسم کے جانور کا انتخاب کرتے ہیں۔ تو ہمارا تعامل سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے، لیکن جو اس کی ترتیب ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ بکرا، بکری، چھترا اور دمبا، ان میں مذکر اور مؤنث دونوں شامل ہیں۔ اس کی جو عمر ہے یہ کم از کم، میں بتا رہا ہوں، کم از کم ان کی عمر 1 سال ہونی چاہیے۔ یہ کم از کم عمر 1 سال ہے، اور جو گائے اور بھینس وغیرہ اور اسی طرح جو بچھڑا ہوتا ہے ان کی جو عمر ہے وہ کم از کم وہ 2 سال ہے، یعنی ان کی عمر 2 سال ہونی چاہیے۔ اور اونٹ کے لیے جو منیمم ایج ہے، جو کم از کم عمر ہے، وہ ہے 5 سال۔ اب اس کے بارے میں جو اس کے محققین ہیں، ان کا علم رکھنے والے ہیں جانوروں کا، ان کا یہ کہنا ہے کہ 1 سال کا جو بکرا ہو جاتا ہے تو اس کے دانت، اس کی جو علامت ہے، اگر ویسے تو ہمیں نہیں پتہ کہ اس کی عمر کیا ہے، جس نے پالے ہیں اس کو تو بہتر پتہ ہے،
لیکن ہمیں تو معلوم نہیں کہ اس کی عمر کتنی ہے. تو اس کا طریقہ کار یہ بیان کیا گیا ہے کہ بکرے کے جو سامنے والے 2 دانت ہوتے ہیں جب وہ ٹوٹ جاتے ہیں پہلے دانت، ان کے بعد پھر جو نئے دانت آتے ہیں وہ قدرے باقی دانتوں کی بنسبت بڑے ہوتے ہیں. ہمارے عرف میں اس کو دوندا کہا جاتا ہے. تو یہ اس کی ایک پہچان ہوتی ہے اس کی عمر جانچنے کے لیے کہ اس کے سامنے والے 2 دانتوں کو دیکھا جائے کہ کیا وہ موجود ہیں اور وہ بڑے بھی ہونے چاہیے باقی دانتوں سے. تو اس طرح ہم ان جانوروں کی عمر کا اندازہ لگا سکتے ہیں. اس طرح سے ہم باقی تمام جانوروں کی عمر کا یعنی بکرا، چھترا، دمبا، اس میں مذکر مؤنث، ان کی 1 سال، گائے کی، بچڑے وغیرہ کی 2 سال. اور ہمیں یہ جو ہے وہ جانوروں کی عمر کے حوالے سے تو اندازہ ہو گیا، لیکن ہمارے یہاں پر جو 6 ماہ کا بیڑ کا جو بچہ ہے اس کو 6 ماہ کا بھی کچھ لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کی قربانی ہو جائے. کیا اس کے حوالے سے کوئی روایت جو ہے موجود ہے؟ آپ نے تو 1 سال کی تعین کا جو ہے بتایا ہے. جی دیکھیں، جو ابھی میں نے عمر کی تعین کے بارے میں آپ سے بات کی تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے جس کا مفہوم میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمر جو ہے، مسلم کی روایت ہے یہ، کہ اتنی عمر جانوروں کے بارے میں بیان کی ہے. اور حضرت جابر خود روایت کرتے ہیں جس کا مفہوم ہے کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کے جو اس بکری کا بچہ ذبح کیا یا آپ نے اس کے بارے میں جو ہمیں ہدایات دی وہ یہ تھیں کہ تم 2 دانتوں والے سے کم کسی جانور کو ذبح نہ کرو. مراد اس سے یہ ہے کہ کم از کم جانور دوندا ہونا چاہیے. ابھی جو آپ نے اعتراض کیا یا سوال کیا کہ 6 ماہ والے بھی ہم کئی جانور ذبح کر دیتے ہیں، تو اس کے بارے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جزع کو ذبح کیا، یعنی جزع اس بچے کو کہتے ہیں جو 1 سال سے کم کا تھا، یعنی دمبا. اس کے بارے میں علماء نے یہ لکھا ہے کہ اگر وہ اپنے گوشت پوست کے اعتبار سے، یعنی جسم اور جثے کے اعتبار سے وہ اس قابل نظر آ رہا ہو دکھنے میں کہ اگر 1 سال والے دمبے کو کھڑا کیا جائے اس کے مقابل میں تو وہ دونوں بالکل سیم ہوں جسامت کے اعتبار سے، قد کاٹ کے اعتبار سے، تو پھر ایسے 6 ماہ والے دمبے کو ذبح کیا جا سکتا ہے. لیکن اگر وہ بالکل ہی دبلا پتلا ہو، کمزور سا ہو اور 6 ماہ عمر ہو، اس کو آپ ذبح پھر نہیں کر سکتے. یعنی اس میں گنجائش نکل سکتی ہے 1 سال سے کم والے میں؟ بالکل نکل سکتی ہے، بشرطے کہ اس کی صحت پہ اور اس کے جثے پہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اچھا صحت کے حوالے سے میرا اگلا جو تھا وہ اس سے متعلق جو تھا میرا سوال تھا. ناظرین کی طرف سے کچھ سوال ہمیں جو موصول ہوئے ان میں سے تھا جو عیبدار جانور ہے. جی بالکل اس کے حوالے سے اب آپ نے صحت پہ بات کی تو میں نے ضمنی سوال درمیان میں کر دیا کہ جو عیبدار جانور ہے وہ کون سا جانور ہے ایسا جو عیبدار ہوتا ہے اور اس کے بارے میں کیا احکامات ہیں؟ جی اس میں بیسیکلی ابن ماجہ نے، ابو داود نے اور نسائی، یہ 3 حدیث کی کتب ہیں. اس میں حضرت شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول ہیں، وہ ایک روایت بیان کرتے ہیں جس کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 قسم کے جانوروں کی قربانی کرنے سے منع فرمایا ہے. ٹھیک ہے جی. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو یک چشم ہو، یعنی جس کی 1 آنکھ ہو، ایسے جانور کو قربانی کرنے سے منع فرمایا آپ نے. اور دوسرا وہ جانور جو واضح طور پر آپ کو نظر آ رہا ہو کہ بیمار ہے. اور نمبر 3 وہ جانور جو لنگڑا ہو پاؤں سے. اور نمبر 4 ایسا جانور جو انتہائی دبلا پتلا اور کمزور ہو کہ جس کی ہڈیاں تک نمایاں نظر آ رہی ہوں. ایسے جانور کو ذبح کرنے سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. اب اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے، وہ تفصیل علماء نے اور فقہا نے یہ بیان کی ہے کہ کس حد تک جو عیب ہے وہ قابل قبول ہوگا. کیا تھوڑا سا عیب بھی جو ہے وہ ناقابل قبول ہے یا کچھ گنجائش موجود ہے؟ تو اس میں علماء اور فقہا نے یہ فرمایا ہے کہ 1/3 عیب اگر ہو تو وہ قابل قبول ہے. یعنی اس کی مثال یوں سمجھیں کہ اگر ایک بکرے کا سینگ وہ 3 انچ کا ہے تو اگر تو اس میں سے 1 انچ یا 1 انچ سے کچھ کم ٹوٹا ہوا ہے تو وہ چونکہ 1/3 اس کا بن رہا ہے، باقی اس کا سینگ بالکل ٹھیک ہے. اسی طرح آپ کان کی مثال لے لیں تو اگر اس میں تھوڑا بہت نقص ہے 1/3 تک تو وہ قابل قبول ہے، ایسے جانور کو قربانی میں ذبح کیا جا سکتا ہے. لیکن اگر آپ کا دل مطمئن نہیں ہو رہا تو آپ بالکل صاف ستھرا اور عیب سے پاک جانور ہی تلاش کر کے قربانی کے لیے اللہ کے راستے میں اسے ذبح کر سکتے ہیں. لنگڑے ہونے کے بارے میں جو وضاحت ہمیں ملتی ہے کتب فقہ میں وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ اگر تو جانور اتنا زیادہ لنگڑا ہے کہ وہ بالکل بھی اپنے پاؤں پہ وزن ڈال نہیں سکتا، یعنی چلنے میں وہ صرف 3 ٹانگوں کا سہارا لے رہا ہے، 4تھی ٹانگ کو بالکل استعمال نہیں کر رہا، تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے. ہاں البتہ اگر اس پہ چھوٹا موٹا زخم ہے اور لیکن چلتے ہوئے وہ اپنے اس ٹانگ کو بھی استعمال کر رہا ہے، اس پہ وزن ڈال رہا ہے، تو وہ عیب جو ہے وہ قابل قبول ہوگا. اب اس میں ایک بات میں آپ سے کیا بتاؤں آپ کو کہ اگر فرض کریں آپ کا جانور بالکل ٹھیک تھا لیکن
ذبح کرتے وقت چوٹ لگ گئی، اسے گراتے وقت وہ زخمی ہو جاتا ہے. یہی میں بھی سوال کرنے لگا تھا ابھی آپ سے. تو اگر وہ گراتے وقت زخمی ہو جائے تو وہ جیسا بھی زخم ہوگا وہ قابل قبول ہوگا، کیونکہ یہ ایک اچانک حادثہ ہوا تھا، قربانی کی نیت سے ہی آپ اسے لٹانے کی کوشش کر رہے تھے. تو اس کوشش میں اگر اسے کوئی زخم آ جاتا ہے تو وہ آپ کی قربانی کے لیے مانع نہیں ہوگا، آپ اسی قربانی کر سکتے ہیں. اچھا، یہ جو آپ نے 4 بتائی ہیں، ایک آنکھ اور بیمار ہونا، لنگڑا جانور اور کمزور ہونا. جی. اچھا، اسلام تو بڑا آسان اور جو ہے وہ آسان فہم جو ہے وہ دین ہے، تو اس میں کبھی کبھار ہمارے لیے کچھ مشکلات، باریکیاں نہیں پیدا ہو جاتی مولانا جانور کے حوالے سے؟ اس میں کسی قسم کی کوئی باریکی نہیں ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ یہ اللہ رب العزت کے راستے میں آپ نے وقف کرنی ہے، اور یہ ایک دنیاوی قانون بھی ہے. دیکھیں، جب آپ اپنے سے کسی بڑے کو، چاہے وہ آپ کے پیرنٹس ہوں، آپ کی اساتذہ ہوں، یا کوئی بادشاہ وقت ہو، جب آپ اس کے لیے کوئی ہدیہ لے کے جاتے ہیں تو ہم کبھی وہم و گمان میں بھی یہ نہیں سوچتے کہ ہم اسے گھٹیا قسم کا یا کوئی عیب دار چیز پیش کریں، بلکہ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم جو سب سے اچھی چیز ہے وہ بطور ہدیہ اور بطور تحفہ اسے پیش کریں. تو اللہ رب العزت جو کل کائنات کے مالک ہیں اور بادشاہوں کے بھی بادشاہ ہیں، تو ان کے لیے جب ہم کوئی چیز ان کی راہ میں قربان کر رہے ہیں اور ان کو پیش کر رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ اس میں بھی ہمارے لیے اس حوالے سے تو یہ بھی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کو نہ تو خون اور گوشت جو ہے وہ نہیں، بلکہ آپ کا تقویٰ جو ہے، نیت جو ہے وہ آپ اس حوالے سے، تو یہ میرے خیال سے نیت سے ریلیونٹ ہی جو. اچھا مولانا، اسی حوالے سے ہم تقسیم پہ تو گوشت کی بعد میں آتے ہیں، پہلے اس سے سوال کہ قربانی کا جو وقت ہے اس کے حوالے سے ہمیں کوئی مستند روایت جو ہے وہ ملتی ہے کہ کس وقت زیادہ مناسب ہے قربانی کرنا، اور کیا 3 دنوں میں کسی بھی وقت میں قربانی کرنا ایز یوزول، مطلب اس کا ثواب جو ہے وہ برابر ہے، یا اس میں کوئی کمی یا زیادتی جو ہے وہ کچھ ہے، اس میں وضاحت کر دیجیے. جی، یہ مطلب علماء نے لکھا ہے کہ جو تکبیرات تشریق کے جو ایام ہیں، یعنی جن ایام میں ہم تکبیرات تشریق کہتے ہیں، بالکل ایسے ہی، وہ سارے قربانی کے دن ہیں، آپ ان میں قربانی کر سکتے ہیں. اور اس میں پھر آگے مزید تفصیل ہے، اس میں نہیں جانا چاہوں گا کہ یہ رات کے وقت قربانی کی جا سکتی ہے، یعنی رات اس میں شامل ہوگی یا نہیں. تو ظاہر ہے اس سے مراد یہی ہے کہ رات بھی اس میں شامل ہے. ہاں، البتہ وہ والی رات جس کا تعلق ان ایام کے ساتھ ہے جو تکبیرات تشریق سے منسلک ہیں، جو 3 دن اس کے بنتے ہیں. اس میں 4 دن کا بھی ایک قول موجود ہے، اس میں فقہا کی مختلف آراء ہیں، وہ ایک بہت مطلب تفصیلی مسئلہ ہے. اور تو اس سے بچنے کے لیے جو ہمارا تعامل ہے 3 دن کا وہی کافی ہے. ابھی قربانی کا وقت شروع کب ہو رہا ہے، ختم کب ہو رہا ہے، اس کی میں نے آپ شروع کب ہوگا. حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت ثابت ہے، یعنی کہ عید کی نماز کے بعد قربانی کی جائے، اس سے پہلے نہیں کی جا سکتی. اب عید کی نماز کون سی نماز ہے؟ تو آپ کے گلی محلے میں یا کسی بھی جگہ جس وقت بھی نماز عید جب ادا کر دی گئی تو آپ کا قربانی کا وقت اس وقت شروع ہو، بشرطے کہ آپ نے وہ نماز پڑھی ہو. یہ نہیں کہ آپ نے اس مسجد میں نماز تو نہ پڑھی ہو اور بس آپ کو علم میں آپ کے آ جائے کہ فلاں جگہ عید کی نماز ہو چکی ہے لہٰذا میں قربانی یعنی کرتا ہوں. آپ کا یہ کہنا ہے کہ اگر کوئی بندہ نماز عید کی ادا نہیں کرتا تو اس کی قربانی کا وہ ذبح نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ خود نماز عید پڑھ نہ لے. یعنی اس کا جو اصل وقت ہے وہ عید کی نماز کے بعد ہے. اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے جس کا مفہوم میں آپ کو پیش کروں کہ آپ نے فرمایا کہ من ذبح، جس شخص نے اپنا ذبیحہ ذبح کر دیا قبل الصلاۃ، نماز سے پہلے، فلیعید، اسے چاہیے کہ وہ دوبارہ ذبح کرے. اس کو دوبارہ ذبح کرنے سے مراد ہے کہ اس کی قربانی نہیں ہوئی بلکہ وہ ایک نیا جانور لے گا، اور عید کی نماز کے بعد چونکہ وقت شروع ہونا تھا، سخت احکامات ہیں. جی، اس کی قربانی بالکل قابل قبول نہیں ہوگی عید کی نماز سے پہلے. مولانا آپ کی موجودگی کا میں یہ بھی فائدہ اٹھا لوں کہ یہ جو کسی کے نام کی قربانی کی جاتی ہے، قربانی کے وقت کسی کے نام سے منسوب کر دی جاتی ہے، کسی بڑے کے یا کسی بھی شخص کے، تو اس کی کوئی ہے یا یہ ہم نے اپنی طرف سے یہ روایت بنا لی؟ بالکل ایسا حدیث سے ہمیں ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، جس کا مفہوم ہے کہ قربانی کرتے وقت باقاعدہ نام لیے ہیں اور ان کا تذکرہ کیا ہے، لہٰذا اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. قربانی کرتے وقت آپ جن کے لیے کی ہے، چاہے وہ آپ کے فوت شدگان ہیں یا آپ کے جو زندہ لوگ ہیں، ان کا بھی نام بھی لیا جا سکتا ہے، بتایا بھی جا سکتا ہے کہ ہم ان کے لیے قربانی کر رہے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اچھا مولانا، جو ہمارا آخری ان لمحات میں ہم آپ سے پوچھنا چاہیں گے قربانی کا طریقہ کار کیا آخر پہ ہو؟ جی، قربانی کا کیا کوئی اسپیسیفک طریقہ کار ہیں یا اس میں کوئی پیرامیٹرز ہمارے سامنے آتے ہیں؟ بالکل آتے ہیں. اسلام ایک دین فطرت ہے اور ہر چیز کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہدایات ہیں وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے ہر پہلو کے بارے میں ہمیں تعلیمات دی ہیں اور آپ کی تعلیمات موجود ہیں. وہ الگ بات ہے کہ ہم انہیں اگنور کر دیتے ہیں یا ان پر عمل نہیں کرتے، یہ ایک ہمارا انفرادی
معاملہ ہوتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ میں زیادہ تفصیل تو نہیں بتاؤں گا، لیکن جو ایک طریقہ کار ہے کہ حدیث میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ سب سے پہلے تو ذبح کرتے وقت جو ہے اس پہ آپ نے بسم اللہ پڑھنی ہے، اور حدیث سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا ذبیحہ ذبح کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ اللہ اکبر یہ الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے ادا کیے ہیں۔ تو لہٰذا ایک تو یہ ہونا چاہیے۔ اب بسم اللہ سے پہلے کی بھی کچھ باتیں ہیں جو ہمیں ہمارا شریعت یا ہمارا اسلام سکھاتا ہے کہ چھری کو تیز کیا جائے۔ چھری تیز کرنے سے مراد یعنی اس کا مقصد یہ ہے تاکہ جانور کو تکلیف نہ ہو، جلد از جلد جانور ذبح ہو اور وہ بارگاہ اعزدی میں پہنچ جائے۔ دوسری بات، جانور کو ذبح کرنے سے پہلے پانی وغیرہ پلا لینا چاہیے، اس چارہ وغیرہ اس کے سامنے پیش کرنا چاہیے، اور وہ جو چھری تیز کرنی ہے وہ جانور کے سامنے تیز نہیں کرنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی چھری کو تیز کیا اور جانور کی نظروں سے ہٹ کے چھری کو تیز کیا تھا۔ اس کے بعد اسے بہترین طریقے سے لٹایا جائے، اس کے ساتھ کوئی زور زبردستی نہ ہو۔ تو اور یہ ساری چیزوں کا انہیں ملحوظ رکھنا چاہیے ہمیں، یعنی جتنے بھی میں نے بیان کی ہیں، بسم اللہ پڑھنی چاہیے، بسم اللہ واللہ اکبر یہ تکبیر ہے ذبح کرتے وقت، کسی بھی جانور کو پانی وغیرہ پلانا چاہیے، چھریاں تیز ہونی چاہیے، یہ ساری چیزیں۔ اور ایک بات اور کہ ایک جانور کو کسی دوسرے جانور کے سامنے ذبح کرنے سے بچنا چاہیے جہاں تک ممکن ہو، تاکہ وہ دوسرا جانور جو ہے وہ اس عمل کو نہ دیکھ رہا ہو، اس سے اس پہ خوف اور وحشت طاری ہو جانے کا خدشہ ہوتا ہے۔ یہ تو جو بات آپ نے کہی ہے میرے علم میں اس میں ایک سے کافی اضافہ ہوا، یقیناً جو ہمارے ناظرین ہیں ان کے بھی، کہ اسلام دیکھیں صرف جو ہے وہ انسانوں کے حقوق کا تعین نہیں، مجھے آپ کی باتوں سے یہ لگا، بلکہ وہ جانوروں کے حقوق اور ان کے جو طریقہ کار ہیں، پیرامیٹرز ہیں، ان کو بھی جو ہے بالکل یہ ایک الگ موضوع ہے، اور اس پہ بہت ساری احادیث نبویہ شاہد ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کے بھی حقوق بیان کیے اور آپ نے عملی طور پر بھی ایسا کر کے دکھایا ہے۔ مولانا لاسٹ پر جب قربانی ہو گئی، اس کے ہم نے جانوروں کے عیب اور عمر اور ان چیزوں کا تعین کر لیا، تو گوشت کی تقسیم کے حوالے سے بھی جیسا کہ ہر چیز کے جو ہے وہ ہدایات ہمیں جاری ہوئی ہیں، تو کیا گوشت کے تقسیم کے حوالے سے بھی ہمیں کوئی ہدایات ملتی ہیں کہ کس طرح سے ہمیں کرنا چاہیے؟ بالکل، یہ بھی ایک بڑا ایک ایسا مسئلہ ہے جو ہر سال تقریباً پوچھا جاتا ہے، اور سب لوگ اس کے بارے میں مختلف جو فارمز ہیں ان پہ سوال کرتے ہیں، سوشل میڈیا ہو اور اسی طرح پرنٹ میڈیا ہو، چاہے جیسا بھی ہو۔ تو اس کے بارے میں علماء نے ہمیشہ جواب دیے ہیں، میں بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں کہ اس میں دو تین قسم کی باتیں ہیں۔ سب سے پہلی تو قرآن مجید کی آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ فَكُلُوا، تم کھاؤ، سورۃ الحج کی یہ آیت ہے، فَكُلُوا، تم اس میں سے کھاؤ، وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، اور فقیر کو بھی اس میں سے کھلاؤ۔ امر کے صیغے ہیں، اطعموا یعنی کھلاؤ، فقیر کو بھی دو۔ اب اس آیت سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ ہمیں خود کھانے کا بھی حکم ہے اس گوشت کے، کیونکہ بعض لوگ ایسا بھی سوچتے ہیں کہ یہ قربانی کا گوشت ہے، اسے تو بالکل نہیں کھانا ہم نے، یہ صرف دوسروں کے لیے۔ ایک ذہن یہ بھی موجود ہے یہاں پہ، ایک ذہن یہ بھی ہے کہ کسی کا نہیں ہے، بس ہمارا ہی ہے۔ تو ایک افراط ہے اور ایک تفریط ہے۔ ان کے درمیان میں جو راہ اعتدال ہے جو ہمیں احادیث نبوی اور قرآن مجید سے سمجھ میں آتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ فَكُلُوا، تم بھی کھاؤ، وَأَطْعِمُوا، دوسروں کو بھی کھلاؤ، وَادَّخِرُوا، ذخیرہ بھی کر لو، یعنی ذخیرے کے حوالے سے بھی جی ذخیرہ اندوزی۔ لیکن یہاں پھر اس کی ایک تفصیل ہے، اس میں علماء نے اس کو یوں تطبیق دی ہے۔ دو اقوال جو ہیں وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ایک قول علماء نے یہ بیان کیا کہ گوشت کے 3 حصے کیے جائیں، امام شافعی رحمہ اللہ سے منقول ہے کہ گوشت کے 3 حصے کیے جائیں، ایک حصہ آپ کا اپنا، دوسرا حصہ آپ کے اعزاء و اقربا کے لیے، اور تیسرا حصہ مساکین اور غربا کے لیے۔ جو دوسرا قول ہے جو علماء نے اختیار کیا وہ یہ کہ جتنا بھی آپ کا گوشت ہے اس کے 2 حصوں میں اسے تقسیم کر لیں۔ فرض کریں آپ کا گوشت 20 کلو ہے، اس کے آپ 10-10 کلو کے 2 حصے بنا لیں، ایک 10 کلو آپ رکھ لیں، جو دوسرا 10 کلو ہے اب اس کے پھر 2 حصے بنائیں، 5-5 کلو، ایک اعزاء اور اقربا کے لیے اور ایک غربا اور مساکین کے لیے۔ تو یہ دونوں اقوال موجود ہیں۔ آپ آدھا گوشت خود بھی رکھ سکتے ہیں، سارا بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن یہ مروت اور انسانی اخلاق کے خلاف ہے۔ بہتر طریقہ کار وہی ہے جیسے امام شافعی رحمہ اللہ سے منقول ہے، جیسے میں نے عرض کی کہ گوشت کے 3 حصے کر لیں۔ مولانا کیا اس میں غربا اور مساکین میں جو آپ کے ہمسائے ہیں اور ارد گرد ہیں، کیا ان کے حقوق دیکھا جائے تو زیادہ اس حوالے سے نہیں بنتے؟ جی بالکل، اس میں اسلام نے جو حقوق ہیں چاہے وہ اعزاء اور اقربا کے ہوں وہ بھی بڑی تفصیل سے بیان کیے ہیں، اور ہمسایہ جو جار ہے
عربی میں اسے کہتے ہیں، اس کے بھی حقوق بیان کیے. میں صرف گوشت کے حقوق نہیں بیان کر رہا یہاں پہ، میں ایک اوورآل آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ جس کا مفہوم ہے حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے صحابہ سے کہ حضرت جبرائیل میرے پاس آئے تھے اور وہ مجھے ہمسایوں کے اتنے حقوق بتا رہے تھے، مجھے یہ خدشہ ہوا کہ کہیں جائیداد میں بھی ان ہمسایوں کا حصہ نہ ہو جائے. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمسایوں کے کتنے حقوق ہیں. یہ دیکھیں اسلام نے کتنے حقوق. مولانا لاسٹ پر یہ سوالات تو وہ تھے جو مجھے کچھ جنرل پبلک کی طرف سے ملے. ایک سوشل میڈیا پہ میں نے بحث آج کل دیکھی ہے، یہ ایک نیا سوال ہے جو میرے لیے بھی ایک نیا ہے اور یقیناً آپ کو بھی شاید اس کا پہلے کبھی سامنا نہ کرنا پڑا ہو، کہ ایک بحث ضرور ہے، اگر سوال نہیں تو کم از کم یہ بحث ضرور چل رہی ہے کہ جو قربانی ہے وہ صرف وہی کر سکتا ہے جو حج کرتا ہے، جو حج نہیں ادا کرتا یہ ایک بدعت ہے. کیا یہ سوال آپ نے پہلے کبھی سنا ہے یا پھر اس کا کیا جواب دیا جا سکتا ہے؟ کیا یہ بالکل بات ٹھیک ہے کہ جو حج نہیں کرتا وہ ایک بدعت کرتا ہے؟ اصل میں یہ صرف ابھی کی بات نہیں ہے ہارون صاحب، میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جب سے اسلام اس دنیا میں پھیلا ہے تو اس وقت سے ہی اعتراض کرنے والوں نے جو اسلامی عبادات ہیں، خواہ وہ حج ہو، قربانی ہو، روزے ہوں، جہاد ہو، کچھ بھی ہے، اس پر ہمیشہ سے اعتراضات ہوتے آئے ہیں اور علماء اس کے مفصل اور شرح صدر والے جس سے آپ کو تسلی ہو یعنی تسلی بخش اس کے جواب علماء دیتے رہے ہیں. اب آپ نے جو سوال کیا ہے کہ جس شخص پہ حج ہے وہی صرف قربانی کرے، ایسا نہیں. میں شروع میں بھی عرض کر چکا ہوں کہ جو بھی صاحب نصاب ہے، صاحب نصاب زکوٰۃ، ہر اس شخص پر قربانی واجب ہے، چاہے وہ حج کے لیے گیا ہے یا حج کے لیے نہیں گیا. ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے. تو مولانا آخری میرا سوال ہے آپ سے. ہمارے کچھ جو ہیں وہ ناظرین بھی اس سے واقف ہیں، ہمارے کچھ لبرل طبقات یا آج کل یہ بھی موضوع بحث بنا ہوا ہے، جیسے ہی جو ہے وہ عید آتی ہے یا قربانی کے دن آتے ہیں تو یہ سوال بڑا عام ہو جاتا ہے کہ جی آپ جو ہے نا وہ قربانی کا جانور لینے کی بجائے اس پہ پیسے خرچ کرنے کی بجائے دیکھیں کتنے غریب ہیں، کتنے غربا ہیں، آپ ان میں پیسے تقسیم کر دیجئے کسی کی بیٹی کی شادی میں. تو مولانا اس کا جدید جو یہ سوال اٹھائے جا رہے ہیں ان کو کس طرح سے سمیٹا جا سکتا ہے اس بحث کو، حالانکہ وہ بندہ تو خود اپنی اتنی فضول خرچیوں میں ملوث ہوتا ہے؟ دیکھیں یہ واقعتاً بہت زیادہ پوچھا جانے والا سوال ہے اور اس وقت اس پہ بہت ڈیبیٹ چلتی ہے سوشل میڈیا پہ بھی، میڈیا پہ بھی. اصل میں بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے، یا دوسرے لفظوں میں اگر ہم کہیں کہ دین اسلام جو ہمارا ہے اس نے ہر چیز کے پیرامیٹرز طے کر دیے ہیں. اب کسی غریب کی بیٹی کی شادی کروا دینا، کسی غریب کا گھر تعمیر کروا دینا، اگرچہ یہ بھی ایک نیکی ہے، اور قربانی کرنا، حج کرنا اور مساجد پہ اور مدارس پہ پیسہ خرچ کرنا یہ بھی ایک نیکی ہے. بالکل. ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم نیکیوں کو آپس میں خلط ملط کر دیتے ہیں، ان کو آپس میں مکس اپ کر دیتے ہیں ہم ان کا، تو اس لیے ہم چیزوں کو اچھے طریقے سے سمجھ نہیں پاتے. لیکن کیا یہ اعتراض اس وقت نہیں ہوتا جب آپ اپنی ایک پرتعیش زندگی گزارتے ہیں، جب آپ اپنے گھر کی تعمیر پر لاکھوں کروڑوں خرچ کرتے ہیں؟ تب کوئی اعتراض نہیں کرتا کہ اتنے خرچ کرنے کی بجائے آپ کسی دوسرے اتنے میں ایک غریب کا گھر بھی بن جانا تھا. جب آپ اپنی بیٹی کی شادی کر رہے تھے اس پہ فلاں خرچہ کم کر کے دوسروں کے بھی کم. دیکھیں خرچہ کم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ اپنی شادی پہ، اپنی قربانی پہ، اپنی عبادات پہ اتنا زیادہ خرچ کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے یقیناً آپ کو اتنا بھی دیا ہے کہ آپ کسی دوسرے کی مدد بھی کر سکتے ہیں. تو خود بھی کریں. اسلام نے اس کی کوئی حدود متعین نہیں کی ہیں کہ آپ اپنی خوشیوں کو کس طرح سے انجام دیں گے، ان پر کس طرح عمل کریں گے. ہاں البتہ راہ اعتدال ایک ضروری ہے، لیکن آپ کے اوپر جو خوشی طاری ہوئی ہے اس کے لیے جو بھی جائز طریقہ ہے، جائز حدود میں رہتے ہوئے جو خلاف شرع نہ ہو، آپ جتنا مرضی خرچہ کر لیں، اس کی کسی قسم کی کوئی روک اور رکاوٹ نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضمناً میں عرض کر دوں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک کپڑے میں بھی کئی دن گزارے ہیں، ایک جوڑا قمیص میں. بلکہ روایات میں یوں بھی ملتا ہے کہ نماز کے لیے صحابہ انتظار کر رہے ہوتے تھے تو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرما رہے ہوتے اور انہی کپڑوں کو دھو کے خشک ہونے کے لیے بھی اسی دیوار پہ لٹکایا ہوتا تھا کہ جب یہ کپڑے خشک ہو، کیونکہ دوسرا جوڑا موجود نہیں تھا، کہ یہ کپڑے خشک ہو جائیں گے تو میں ان کو پہن کے نماز کے لیے چلا جاؤں گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی چادر بھی ذیبتاً فرمائی ہے جو اتنی مہنگی تھی کہ اس کی قیمت کئی اونٹ کے برابر تھی، جتنی اونٹوں کی قیمت ہوتی ہے. تو یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف عمل ہیں کہ کبھی اتنی مسکنت کی زندگی گزار رہے ہیں اور کسی جگہ پر اتنی مہنگی چیزیں استعمال کر رہے ہیں، اور دیگر امور میں عبادات ہوں یا جیسی بھی ہوں، ان سے ہمیں ایک سبق ملتا ہے. یعنی لیمٹس آپ نے بیان کی ہیں کہ کم از کم اتنا بھی
اور زیادہ سے زیادہ اتنا بھی۔ اگر آپ اپنی قربانی اپنی جیب سے حلال مال سے کر رہے ہیں، کسی کا حق آپ نے نہیں مارا، تو آپ کی قربانی چاہے کروڑوں کی ہو تو اس میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ البتہ ایک دوسرا ایشو ہے کہ آپ کی گلی میں کوئی غریب موجود تھا، کوئی بیوہ موجود تھی جسے ضرورت تھی، تو آپ قربانی سے ہٹ کے بھی آپ کے ذمہ واجب ہے، ضروری ہے کہ آپ اس کی مدد کرتے، کیونکہ ہمسایوں کے بارے میں یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے قیامت کے دن ہم سے کہ آپ کے پڑوس میں کوئی بھوکا شخص مر رہا تھا، اس کے پیٹ میں کھانے کے لیے ایک لقمہ نہیں تھا اس کے پاس، تو اس کی فکر بھی آپ کر سکتے ہیں، اور آپ خود جو ہے پرتعیش زندگی گزار رہے تھے، وہ ایک الگ نیکی ہے۔ ہاں، آپ دونوں نیکیوں کو اکٹھا کر دیں، آپ اپنی قربانی بھی کریں اچھے طریقے سے اور مہنگی، اور اس غریب کی مدد بھی کر سکتے ہیں، کر دیجیے۔ چلیں، یہ تھا جی آج کا ہمارا جو ہے وہ سیشن دین آسان فہم کے نام سے، اور ہم نیکسٹ بھی جو ہے وہ موضوعات آپ سے، اگر آپ کے پاس بھی کچھ اس طرح کے سوالات ہوں جو دین سے متعلقہ ہوں یا آنے والے جو ایونٹس ہوں ان سے متعلقہ ہوں، تو آپ ہم سے ہمارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس اور ہمارے اس چینل کی ویڈیوز پر جو ہے وہ کمنٹ کر سکتے ہیں، ہم انشاءاللہ ان کو بھی زیر بحث جو ہے وہ لے کر آئیں گے۔ تو میں مولانا صفدر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں جو ہے وہ وقت دیا اور ہمارے جو سوالات تھے ان کا تسلی بخش جو ہے وہ جواب دیا۔ تو امید ہے کہ آپ بھی ان سوالوں سے کافی جو ہے، جو آپ کے سوال تھے میں نے ان سے پوچھے ہیں صرف، تو آپ نے بھی اس سے فائدہ جو ہے وہ اٹھایا ہوگا۔ تو میں آپ سے اجازت چاہوں گا، انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو کے ساتھ دین آسان فہم کی پلے لسٹ میں سے، انشاءاللہ نیکسٹ جو ہے پھر دوبارہ بہت جلد ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔